बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम बात शुरू करेंगे आय नंबर 101 से सूरह बकरा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि, जब आए रसूल मिन इंदिल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, उस चीज़ को तस्दीक करते हुए जो तुम्हारे साथ है, नबज़ा फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, फेंक दिया फ़रीक़ुन एक गिरवाह ने, एक फ़रीक़ ने, मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई थी। क्या फेंक दिया इन्होंने? किताब अल्लाही, अल्लाह ताला की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम, अपने पीठों के पीछे, कान्नहुम ला यालमून, वो भी इस तरह कि वो जानते ही ना थे। यहाँ जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आए रसूल हमारी तरफ से उस चीज़ की तस्दीक करते हुए जो चीज़ इनके पास थी, मतलब इनके पास तौरात थी, इनके पास इंजील भी थी, जब इन चीज़ों की तस्दीक करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो इनमें से एक गिरवाह ने अल्लाह ताला की किताब को अपने पीठों के पीछे फेंक दिया, इस तरह कि वो जानते ही ना थे। मतलब उन्हें अच्छी तरह से इल्म था कि ये जो है वो हक़ है, सच्चाई है, हकीकत है, और ये जानते हुए भी इन्होंने अल्लाह ताला की किताब को अपने पीठों के पीछे फेंक दिया। वत्तबअू मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और यहाँ देखिए बहुत बड़ी हकीकत आ रही है, गौर कीजिए। वत्तबअू, तो इन्होंने इत्तिबा की, मा ततलु शयातीन, उस चीज़ की जो पढ़ते थे शयातीन, अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। अला मुल्क सुलेमान का मतलब अला अहदी मुल्क सुलेमान लेंगे हम। मुल्क सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में जो पढ़ते थे शयातीन, उस चीज़ को ये फॉलो करने लगे। जब कोई मुसलमान उम्मत दीन की असल हकीकत और दीन की असल तालीमात को छोड़ देती है पूरी तरह से, भलाई के रास्ते से, हिदायत के रास्ते से जब दूर हो जाती है ना, तो परेशानियों का हल ये ढूंढने लगती है दूसरी चीज़ों में, जैसे जादू, टोना टोटका, अमलियात जिसे कहते हैं ना, इन सारी चीज़ों में लोग ढूंढने लगते हैं अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। असल बात तो हकीकत यही रहेगी कि आपका हर मसला हल होगा तो सिर्फ अल्लाह ताला की दीन से और अल्लाह ताला की किताब से आई हिदायत से। अल्लाह ताला की किताब तो हिदायत के लिए नाजिल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हम इस किताब का गलत इस्तेमाल करने लगे, और ये धंधे आज भी चल रहे हैं। और ऐसा देखिए, आज भी देखिए कि जादूगर यही कहता है कि फ़लाँ काम कीजिए, फ़लाँ मसला हल हो जाएगा, अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। आज भी नक्शे सुलेमानी आपको मिल जाएगा। मतलब आज भी जादू को वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रिफ़र करते हैं, और ये जुर्म अब भी जारी है। उस वक्त भी हुआ था ये, जब लोग कहने लगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह जादू सिखाते हैं। जादू का सारा इख्तियार सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास था, और यही उनकी बादशाहत का राज है। और इस बात को नेगेट करते हुए अल्लाह ताला कहते हैं वमा कफ़र सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया, मतलब जादू कुफ्र था। इस बात को रद्द करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया। वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, असल बात तो ये है कि ये शयातीन थे जिन्होंने कुफ्र किया था। वो युअल्लिमून अन्नास सिहर, और वो लोगों को सिहर सिखाया करते थे। और यहाँ सिहर जो है सीन हारा जेर से बनेगा तो जादू होगा, ज़बर से बनेगा तो सुबह के लिए यूज़ होगा, सहर। और ये सहर नहीं है, सिहर है, जादू है। ये लोग, ये शयातीन लोगों को जादू सिखाया करते थे। और अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को शयातीन पर और लोगों पर गलबा दिया था, तो ये जो भी पढ़ते थे शयातीन, उस चीज़ को ये लोग फॉलो करने लगे, इत्तिबा करने लगे सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में, और ये लोगों को जादू सिखाया करते थे। वमा अंज़ला अला मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, जो कुछ नाजिल किया अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों पर, हारूत और मारूत पर, बाबिल में। मतलब अल्लाह ताला ने भी दो फरिश्ते नाजिल किए थे, हारूत और मारूत, जो बाबिल पहुँचे थे, बाबिल शहर में, और जिन्हें अल्लाह ताला का हुक्म था कि वो लोगों को जादू सिखाए, और ये फितना था और ये आजमाइश थी अल्लाह ताला की तरफ से।
تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتا تھا لوگوں کو کہ یہ جادو سیکھیں گے یا اللہ تعالیٰ کے دین پر یہ قائم رہیں گے. اور یہ آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کر دیا بابل شہر میں. بابل وہی ہے بیبلونیا، پرانا عراق. اور یہ نبوکدنضر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا، نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا. اور یہ پرانے عراق کا یہ بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود. نماردہ اس کی جمع ہوگی، نمرود واحد ہے. اور یہ بابل شہر میں بیبلونیا میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کر دیا جو تھے ہاروت اور ماروت. یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو سکھایا کرتے تھے اور یہ فتنہ تھا، آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، وہ کسی کو بھی یہ سکھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ وہ کہتے تھے ضرور إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ بے شک ہم فتنہ ہے. وَلَا تَكْفُرْ، تم کفر مت کرنا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں تم مت سیکھو، ہم فتنہ ہیں تم کفر مت کرنا، کیونکہ سیکھنا جادو کفر ہے، تم کفر مت کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا، وہ سیکھتے تھے ان سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنِ مَرْءٍ وَزَوْجِهِ، تاکہ وہ تفریق ڈال دے شوہر اور بیوی میں. وہ سیکھتے تھے ان سے جادو تاکہ میاں بیوی میں تفریق ڈال سکے، پھوٹ ڈال سکے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ تعالیٰ کی اذن کے. مطلب یہ بہت بڑا ایمان کا حصہ ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو ہمیں بھی اپنے دماغوں میں اور دلوں میں اچھی طرح سے انسٹال کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی جادو، کوئی بھی ٹونا، کوئی بھی ٹوٹکا اس وقت اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تبھی وہ جادو اثر کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ جو سیکھتے تھے اس سے ان کا نقصان ہوتا تھا، کوئی بھی فائدہ انہیں نہیں پہنچتا تھا. تو وہ لوگ یہ سیکھتے تھے جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف نقصان پہنچتا تھا. وَلَقَدْ، اور درحقیقت عَلِمُوا، یہ اچھے سے جانتے تھے لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ یہ جو تجارت یہ کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ہوگا. مطلب جادو سیکھنے والوں کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ چاہے ہمیں دنیا ملے یا نہ ملے، خواہش تو یہی رہے گی انہیں کہ دنیا مل جائے، لیکن آخرت میں ان کا حصہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آخرت میں انہیں جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں ان کا حصہ کوئی نہیں ہے. اور اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے. فرشتے کہہ دیتے تھے کہ یہ تو کفر ہے، تم کفر مت کرو، ہم تو فتنہ ہے، تم کفر مت کرو. یہ پھر بھی ان سے سیکھتے تھے. مطلب انہیں پتا تھا کہ اس کے بعد اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ، بہت بری ہے وہ چیز جس کے لیے انہوں نے خود کی جانوں کو بیچ دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. مطلب کسی چیز کو جاننا اور جان کر اس چیز سے فائدہ اٹھانا دونوں الگ الگ شے ہے. آپ کو علم تو تھا لیکن علم پر آپ نے عمل نہیں کیا، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو. لیکن علم حاصل کرنے کے بعد بھی، اس چیز کو کفر جاننے کے بعد بھی وہ اس سے دور نہیں گئے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے کاش کہ یہ جانتے ہوتے. ان کا جاننا نہ جاننا برابر ہوا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمِنُوا وَاتَّقَوْا مَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو بدلہ یہ پاتے، مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے پاس، خیر، بہتر، اچھا. اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے پاس ان کا بہتر بدلہ پاتے. وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں بہت دیر بعد ہم نے نا یا ایھا الذین آمنوا دیکھا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ریفر کرتے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ریفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا، تم مت کہنا رَاعِنَا. کیوں اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ یہ ہوا یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیا کرتے تھے
خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب کوئی صحابہ کرام کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے تو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، ہمیں بات سمجھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں مدینے کے جو منافق لوگ تھے وہ نہ رائنا کی جگہ رائنا کہتے تھے، مطلب اس ورڈ میں وہ یا کو یاد کیا کرتے تھے، رائنا۔ جب رائنا کہتے ہیں تو اس کا مطلب آتا ہے اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے۔ تو یہ منافق لوگ جو مدینے میں تھے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائنا، معاذ اللہ۔ جب کوئی ان سے سوال کرتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو رائنا کہا تھا، آپ کی سماعت میں فرق ہے، آپ کے تو سننے میں غلطی ہو گئی، ہم نے رائنا نہیں کہا، ہم نے رائنا کہا تھا۔ لیکن ان کے جو دلوں میں تھا وہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی پتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ تم یہ ورڈ یوز ہی مت کرو، تم یہ مت کہو رائنا، قولوا انظرنا، تم تو یہ کہو کہ انظرنا۔ انظرنا کا مطلب کیا ہے؟ ہماری طرف نظر کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں تھوڑا مہلت دیجئے۔ نظر بھی اسی سے بنے گا، اسی ورڈ سے، اور انتظار بھی اسی سے بنے گا۔ یا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری طرف نظر کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہمیں تھوڑا مہلت دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم انظرنا کہا کرو، رائنا مت کہا کرو۔ واسمعوا، اور دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے ایمان والوں سے؟ کہ انظرنا کہو۔ دوسری بات واسمعوا، دھیان سے سنو کہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جنہیں کتاب دی تھی ان میں جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مطلب اہل کتاب والے سارے کے سارے کافر نہیں تھے، ان میں سے بہت سے لوگ ایمان والے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پریسائزلی کہہ رہے ہیں، پرٹیکولرلی کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے وہ لوگ، اور والمشرکین، اور جو مشرک لوگ تھے وہ، یہ دونوں بھی نہیں چاہتے اَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّهِمْ، کہ آپ پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو آپ کے رب کی طرف سے۔ یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ لوگ نہیں چاہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ سارے کے سارے حسد میں تھے آپ سے، وہ نہیں چاہتے کہ آخری رسالت، آخری نبوت، عہدہ ہے، یہ آپ کو مل جائے۔ یہ بات انہیں قطعی منظور نہیں ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو آپ کے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت خاص کر لیتا ہے، خصوص کر لیتا ہے، من یشاء، جس پر وہ چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر، اور نہیں ہم منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو، نہ ہم بھلاتے ہیں کسی آیت کو، نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر چیز ہم لاتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی لاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ننسخ، منسوخ کر دینا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں کبھی کبھی، او ننسیہا، یا حافظے سے ہی کسی کو بھلا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں تو نازل ہوئی تھی لیکن ہم ان آیتوں کو بھول چکے ہیں، ذہنوں سے ہی اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو نکال دیتے ہیں لوگوں کے۔ اور یہاں دیکھیے ہمیں ایک بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک ایک ہی ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی ہے۔ ہمیشہ دین ایک رہا ہے، اور اس کے جو ایٹرنل جو ویلیوز ہے، اس کے حقائق جو ہے وہ ہمیشہ سیم رہیں گے، اور جو بدلتا ہے نا وہ صرف شریعت ہے۔ اور شریعت وقت کے ساتھ اس لیے بدلتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ انسان بھی تو بدلتا ہے۔ آج دیکھیے ہیومینٹی جو ہے ہر وقت پروگریس کر رہی ہے، ہر وقت، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بھی بدلتے ہیں، حقائق نہیں بدلتے، حقوق بدلتے ہیں بس۔ جس طرح زمانے کا تقاضا ہوگا اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کا شریعت رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آخری شریعت تھی وہ شریعت ہمیشہ باقی رہے گی قیامت والے دن تک، کیونکہ یہاں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا شریعت میں، اور جو ہے بس یہی حقوق رہیں گے، یہی کتاب رہے گی، یہی دین رہے گا۔ یہاں جو یہودی لوگ تھے، جو جیوز تھے،
انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو پھر شریعت میں بدلاؤ کیوں آیا؟ جو حقوق ہماری کتاب میں تھی اس حقوق سے اب رد و بدل کیوں ہو رہا ہے؟ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں نہ بھلا دیتے ہیں حافظے سے، مگر اس کی جگہ ہم اس سے بہتر چیز لاتے ہیں یا اس جیسی نازل کر دیتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ترتیب رہی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا سنت رہا ہے۔ اور آیتوں کا منسوخ کر دینا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے، خود قرآن شریف میں بھی شریعت میں کچھ چیزیں ایڈوانس ہوئی ہے۔ زمانی اعتبار سے کچھ چیزوں میں رد و بدل ہم دیکھتے ہیں شریعت میں۔ اب آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں پوری شریعت کا بلو پرنٹ ہے، لیکن اس شریعت میں وقت کے ساتھ کچھ بدلاؤ آئے ہیں، اور شریعت تکمیل کو پہنچتی ہے سورہ مائدہ میں۔ جیسے دیکھیے شراب کا ہی مسئلہ لے لیجیے، شراب کے بارے میں پہلی آیت کیا آئی؟ اس میں گناہ زیادہ ہے اور فائدے بہت کم ہیں۔ پہلی آیت تو یہ تھی شراب کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے آ جاؤ تو یاد رہے کہ تم نشے کی حالت میں نہ ہو، دوسری آیت تو یہ آئی۔ پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہہ دیا کہ اب حرام ہے شراب۔ اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے شراب کو حرام کیا اور یہ سٹیجز میں آیا ہے۔ اور قرآن شریف میں جو آیتیں پہلے والی تھی اسے ہم منسوخ نہیں کہیں گے، ہم اس طرح کہیں گے کہ اس میں بدلاؤ آتا گیا وقت کے ساتھ، دھیرے دھیرے شریعت تکمیل کو پہنچ گئی سورہ مائدہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں نہ بھلاتے ہیں، ناقتی بخیرین بس، بلکہ ہم لاتے ہیں اس سے بہتر چیز او مثلیہا یا اس جیسی۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ علم تعلم، کیا تم یہ نہیں جانتے؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے ساری ملکیت جو آسمانوں کی ہے اور زمینوں کی ہے، ساری سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ چاہے حقوق کو بدلے یا حقائق کو بدلے، دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، اور جیسا حکم کرتا ہے اسے بجا لانا ہی حق ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ساری ملکیت آسمانوں کی اور زمینوں کی اسی کو حاصل ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی دوست یا مددگار۔ ام تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے؟ بات کیا کی اللہ تعالیٰ نے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے کما سئل موسیٰ، جس طرح کے سوال کیے تھے تم نے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، اس سے پہلے؟ کیا تمہارا ارادہ اسی طرح کے سوال کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کے سوال تم موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بدل دیتا ہے ایمان کو کفر سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، در حقیقت وہی ہے جو سیدھی راہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور کثیر تعداد میں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی ان میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ایمان سے ہٹا دے۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم یہ کتاب والے کون تھے؟ یہی یہودی لوگ، یہی بنی اسرائیل والے لوگ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے ہٹا کر ان کی طرح کفار بنا دے، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ اور یہ کس لیے کرنا چاہتے تھے؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حسد کے بنا پر، حسد تھا ان کے دلوں میں، بغض تھا ان کے دلوں میں کہ یہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی، آخری رسالت، آخری نبوت، یہ تاج انہیں پہننا تھا، بنی اسرائیل والوں کو پہننا تھا، لیکن یہ تاج تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر سجا دیا، اور اس بات سے انہیں حسد تھی اور بغض تھا، اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے ہٹا دینا چاہتے تھے۔ ان دی انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ یہ حق کو پہچان چکے تھے، ان کے دلوں کو پتا تھا کہ یہ حق تھا، یہ کوئی غلط فہمی میں نہیں تھے، انہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہی آخری رسول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جان کر بھی وہ حسد کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے ہٹا دینا چاہتے تھے۔ فاعفو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ معاف کر دو انہیں، وصفعوا، اور درگزر کرو انہیں، چھوڑ دو انہیں۔ صفا کہتے ہیں پیج کے ون سائڈ کو، ان کے ساتھ اب زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے، اس وقت تک ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کیا کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ جو باتیں ہیں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو پہلے پاسٹ کی باتیں تھیں وہ بنی اسرائیل والوں کے بارے میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ میں آ گئے، مدنی پیریڈ میں آ گئے ہم، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، جو من خیرین خیر میں سے نیکی کرو گے آگے بھیجو گے، وہ جو کچھ ہے نا جو تمہارے ہی نفسوں کے لیے ہے، کسی کا اس میں فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو بالکل بھی نہیں۔ جو کچھ نیکی کرو گے، جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے نیک اعمال تمہارے نفسوں کے لیے، تجیدہ عند اللہ، ضرور تم پاؤ گے اپنے رب کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور یہ جو کہتے تھے نا نصارہ، یہ کرسچینس اور یہود بنی اسرائیل والے لوگ، یہ کہتے تھے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر کون؟ ہود، یہودی اور کرسچینس نصارہ۔ اب یہاں دیکھیں نصارہ کی اور یہودی لوگوں کی بنتی تو زیادہ نہیں تھی، وہ کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور یہ دو کمیونٹیز اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا تو صرف یہودی لوگ اور نصرانی لوگ۔ تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ساری ان کی خواہشات ہے، بس ان کی آرزوئیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ کوئی دلیل تو پیش کرو اگر واقعی میں تم سچے ہو تو، کوئی دلیل تو پیش کرو کہ تمہیں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا اگر واقعی میں تم سچے ہو تو، کہہ دو ان سے یا رسول اللہ۔ آف کورس، من اسلم وجہہ للہ، اور یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ محسن، اور وہ نا خلوص ہے، نیکوکار ہے، اچھے کام اس نے کیے ہیں، اور جو کچھ کیا ہے اس نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔ کوئی ایسا ہوگا فلاح اجرہ عند ربہم، تو ضرور اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے وہ دوسری آیت جس کے بارے میں نے کہا تھا، جس کے بارے میں فتنہ اٹھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے، آخرت پر یقین رکھیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو یہی آپ کے لیے جنت جانے کے لیے کافی ہے، کسی رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شریعت کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو فتنہ تھا وہ ہندوستان میں بہت زوروں کا چلا، اسے دین اکبری بھی کہتے ہیں، دین الہی بھی کہتے ہیں، کہ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت میں ہر بات لکھی جائے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ایک آیت پر نظر رکھیں گے اور ساری کتاب کو نظر انداز کریں؟ کتاب پوری طرح سے کامل کتاب رہے گی۔ آیت دیکھیے، جو جھکا دیتا ہے خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس شخصیت نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سکھا دیا، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن شے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے جھکا دیا اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور وہ محسن رہا، خلوص رہا، اور تو ضرور اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ ایسے لوگوں کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ یہاں 13 رکوع پورے ہوتے ہیں سورہ بقرہ میں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔